बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मोहब्बत भी अजीब तरह की होती है। इसका हर मोड़ आसान नहीं होता, हर मोड़ पर खुशी नहीं होती, और फिर ये जरूरी भी नहीं कि मोहब्बत करने वालों का मिलन हो। जो मोहब्बत जैसे पाकीज़ा रिश्ते में बंधे हुए हैं, इस मोहब्बत के एवज इंसान कभी इस शेर की अमली तस्वीर बन जाया करता है। तरसा था जिस वजूद की कुर्बत को उम्र भर, वो मिल गया तो और भी तन्हाई बढ़ गई। मैं आज भी उसका इंतज़ार करती हूँ, उसकी राह तकती हूँ। किसी तरह अचानक से वो मेरे पास आ जाया करता था और फिर हम ढेरों बातें किया करते थे। हमारी मुलाकात भी अजीब थी कि वो मुझे ख्वाब में मिला था। ख्वाब तो फिर ख्वाब होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि ख्वाब हकीकत बनकर सामने आ जाए। मैंने देखा कि वो दूर खड़ा मुझे ही देख रहा था, खूबसूरत सा, भोला सा, मासूम सा, दुनिया की रंगीनियों से बेफिक्र, लापरवाह सा। न जाने उसमें ऐसा क्या था कि मैं भी उसे बगौर देखने लगी। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हंसता भी था। हंसते हुए वो और भी प्यारा लग रहा था, और फिर वो चलता हुआ मेरे करीब आने लगा। वो एक खूबसूरत सी वादी थी, सरसब्ज, शादाब, चहचहाते परिंदे, खूबसूरत माहौल। उसे अपनी तरफ आता देखकर मैं भी उसकी तरफ बढ़ने लगी। हमें ऐसा लग रहा था कि हम दोनों ही एक दूसरे की कुर्बत के प्यासे हैं। हम दोनों इतने करीब आ गए कि एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। खामोशी चारसू फैली हुई थी। ऐसे में मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम शुमाइल है, उसने अपना नाम बताया। अजीब मगर मेरे नाम से मिलता जुलता था। आओ तो मैं अपनी दुनिया की सैर कराता हूँ। इतना कहकर वो एक तरफ को चल दिया। बेख्तियार मैं भी उसके पीछे चल पड़ी। हम दोनों सर झुकाए एक तरफ को जा रहे थे, मगर कभी कभी वो मुझे कनखियों से देखने लगता। उसका ये अंदाज़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और ये अंदाज पसंद आया। वो मुझे लेकर झील किनारे आ गया और मेरा साथ छोड़कर एक बड़े से पत्थर पर जा बैठा। मैं भी करीब ही झील किनारे जाकर बैठ गई। मेरा नाम शुमाइल है, उसने फिर अपना नाम दोहराया। हाँ, तुमने बताया था, मैंने उसे याद दिलाया। हाँ, मगर मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। तो फिर बताओ, मैंने इस तरारी हालत में कहा, जैसे मैं उसके बारे में जान लेना चाहती थी कि वो कौन है। थोड़ी खामोशी के बाद वो फिर गोया हुआ। शुमाइला, वो मेरा नाम भी जानता था। क्यों ना जानता, मेरा हम नाम जो था, और शायद मुझे तलाश करने की वजह भी यही थी। मैं तुम्हारी तरह का इंसान नहीं, बल्कि एक जिन हूं। उसने अपनी असलियत बतलाई। तुम एक जिन हो? मैंने हैरान होते हुए कहा। हाँ, मैं एक जिन हूं, उसने फिर से अपनी बात दोहराई। मगर तुम तो बिल्कुल इंसान लगते हो, मैंने उसे झुठलाया। हाँ, मैं इंसान लगता हूं, मगर हम जिन्नात कुछ भी बन सकते हैं, और इस वक्त मैं तुम्हारे सामने एक इंसान की सूरत में मौजूद हूं। इतना कहकर उसने एक छोटा सा कंकर पानी में फेंक दिया। कंकर गिरने की वजह से पानी की छींटें मेरे चेहरे पर आन पड़ी और मेरी आंख खुल गई। मैंने महसूस किया कि पानी के कतरे अभी भी मेरे चेहरे पर मौजूद थे, और मजीद पानी के कतरे चेहरे पर पड़े रहे थे। मैंने आंखें खोल दी, देखा तो मेरी छोटी बहन नायला ग्लास में पानी लिए मेरे चेहरे पर छिड़क रही थी, और साथ साथ कह रही थी, शुमाइल आप ही उठो, सुबह हो गई है, कॉलेज भी जाना है। मैं एकदम उठ खड़ी हुई। ठहर नायला की बच्ची, मैं तुझे बताती हूँ। उसे पकड़ने की कोशिश की तो कमरे से भाग गई, और मैं वापस अपने बेड पर आकर बैठ गई। उसके बारे में सोचने लगी कि वो कौन था। नाम तो उसने बताया, शुमाइल, मगर क्या ये सब ख्वाब था और मैं अभी तक ख्वाब देख रही थी? शुमाइल, मैंने एक बार फिर उसके नाम को दोहराया, और ये कहते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। पता नहीं कौन था। तैयार होकर नाश्ता किया और अपनी दोस्त अजरा का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में अजरा आ गई और फिर हम दोनों कॉलेज के लिए रवाना हो गए। हमारे कॉलेज तक का दरमियाना फासला थोड़ा ही था, इसलिए हम दोनों पैदल ही कॉलेज जाया करते थे।
اس طرح کچھ باتیں بھی ہو جاتی ہیں اور تفریح بھی۔ جب سے وہ مجھے خواب میں نظر آیا تھا میری سوچوں کا محور بن گیا تھا، کچھ تھوڑا بہت میرے دل کو بھی بھایا تھا۔ میں بالکل خاموش عذرا کے ساتھ چل رہی تھی۔ عذرا نے مجھے خاموش دیکھ کر پوچھ ہی لیا، شمائلہ آج تم اس قدر خاموش کیوں ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ گھر میں کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا؟ اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ آج تو تم کچھ زیادہ ہی خاموش لگ رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ عذرا نے اصرار کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ عذرا، میں بتاتے بتاتے رک گئی۔ ہاں ہاں بولو، جیسے عذرا ہمتن گوش تھی۔ عذرا پھر کبھی؟ میں نے اسے ٹالنا چاہا۔ کیوں بھائی، آج کیوں نہیں؟ کہیں کسی سے پیار ویار تو نہیں ہو گیا؟ جس بات کا خدشہ تھا وہی ہوا، اور یہ بات بعید نہیں کہ وہ یہ سوال کرتی، کیونکہ وہ عشق مزاج طبیعت کی حامل تھی، اور ویسے بھی ایک لڑکی دوسری لڑکی کو خاموش دیکھ کر یہی اندازہ لگا سکتی تھی۔ کسی حد تک اس کا یہ انداز درست بھی تھا۔ جب سے وہ مجھے خواب میں دکھائی دیا تھا میں اسی کے بارے میں سوچتی چلی جا رہی تھی۔ عذرا کی یہ بات سن کر میں چلتے چلتے رک گئی۔ مجھے رکتا دیکھ کر وہ بھی ٹھہر گئی۔ وہ ابھی تک میری جواب کی منتظر تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے اپنا سوال دہرایا، بولو، پیار ہو گیا ہے کسی سے؟ مزید خاموشی اس کے سوال کا جواب بن جاتی۔ میں نے اسے گھورا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، اور تم یہ قیاس آرائیاں ذرا کم کر دو، میں نے قدرے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میری ڈانٹ سن کر وہ سہم سی گئی اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ بڑی شرارتی ہو۔ میں نے اسے پکڑنا چاہا تو وہ گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے چلتے ہوئے گیٹ کراس کیا اور کلاس روم کی طرف بڑھ گئی۔ کلاس میں بھی سب ٹائم اس کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ وہ تھا کہ میرے خیال سے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے مجھ پر کوئی جادو سا کر دیا تھا۔ اگر یہ نائلہ کی بچی مجھ پر پانی نہ ڈالتی تو شاید وہ اپنے بارے میں کچھ اور بتاتا۔ گھر چل کر نائلہ کی خبر لیتی ہوں میں۔ واپسی پر بھی عذرا میرے ساتھ تھی، مگر ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ عذرا کا گھر میرے گھر سے بعد آتا تھا، اسے تھوڑا آگے جانا پڑتا تھا۔ میں اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتی تھی کہ عذرا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو شمائلہ۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ آگے جا چکی تھی مگر پلٹ کر مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں بولو شمائلہ صاحبہ، آپ مانو یا نہ مانو، ضرور آپ کو کسی سے پیار ہو گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ جاتے جاتے وہ مجھے پلٹ کر بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ تو چلی گئی مگر میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑی اس کی بات پر غور کرنے لگی۔ شاید ٹھیک ہی کہتی تھی، مجھے پیار ہو گیا ہے، اور ایک ایسے وجود سے جسے میں نے کبھی خواب میں دیکھا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی پیار ہوا؟ اور پھر میں بوجھل قدموں سے گھر میں داخل ہو گئی اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شاید پیدل چل چل کر میں تھک سی گئی تھی، اسی لیے آرام کرنے کے لیے بستر پر دراز ہو گئی۔ اتنے میں نائلہ بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی۔ شمائلہ آپ ہی؟ ہاں بولو، آپ کے لیے چائے لے آؤں؟ نائلہ نے معصوم سی صورت بنا کر کہا۔ ہاں چائے لے کر آنا، پانی نہیں۔ میں نے اسے صبح والی حرکت پر سرزنش کی تو وہ کھی کرتی ہوئی ہنسنے لگی۔ آپ ہی، وہ تو آپ سو رہی تھی نا، ابھی تو آپ جاگ رہی ہیں۔ اتنا کہہ کر نائلہ کمرے سے بھاگ گئی اور میں تکیے سے ٹیک لگائے اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک دم یکلخت مسحور کن خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی اور ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میں اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ خوشبو کا احساس ابھی بھی باقی تھا، مگر آہٹ کا شور کہیں غائب ہو گیا، اور کبھی ایسا بھی لگتا تھا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ کافی دیر میں اپنے ارد گرد دیکھتی رہی مگر کچھ بھی تو نہیں تھا۔ وہم سمجھ کر اسے جھٹک دیا۔ قدرے خوشبو بھی کافور ہو چکی تھی۔ شام گئے تک میں اس کے خیالوں میں گم کمرے میں بند رہی۔ شام کا کھانا سب کے ساتھ مل کر کھایا۔ کھانے کے فوراً بعد کمرے میں چلی آئی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اسی مسحور کن خوشبو نے میرا استقبال کیا، ایک ایسی خوشبو جو کسی کے وجود سے پھوٹتی ہے۔ تو کیا میرے بعد کوئی کمرے میں ٹھہرا رہا ہے؟ مگر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی تو نہیں۔ میں ہاتھ پیچھے باندھے تھوڑی دیر کمرے میں ٹہلتی رہی۔ وہ خوشبو مجھے پاگل کیے دے رہی تھی۔ میں لمبے لمبے سانس لے کر خوشبو کو اپنے اندر جذب کرنے لگی۔
پھر مجھے ایسا لگا کہ نیند کا غلبہ مجھ پر طاری ہونے لگا ہے۔ میں سونا نہیں چاہتی تھی، مگر کوئی اندیکھی طاقت مجھے سلانا چاہتی تھی، یا پھر یہ کہ شاید وہ خواب میں پھر سے نظر آ جائے۔ یہی سوچ کر میں بستر پر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شاید اسی خوشبو کا اثر تھا کہ میں جلدی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بار پھر میں اسی جھیل کنارے موجود ہوں، اور وہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے کنکر پانی میں پھینک رہا ہے۔ ہاں، تو تم کچھ کہہ رہے تھے، میں نے اسے یاد دلایا اور اپنا چہرہ صاف کیا۔ اس کا کنکر پھینکنا ہاتھ فضا ہی میں رک گیا، اور اسی وقت میں تمہارے سامنے انسانی شکل میں موجود ہوں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ مگر تم مجھے ادھر کیوں لے کر آئے ہو؟ میں نے بات کا موضوع بدلا، کیونکہ بار بار میں اس کے منہ سے یہ نہیں سننا چاہتی تھی کہ وہ انسان نہیں ہے۔ شمائلہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ واقعی وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ بتاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور میں اسے دیکھنے لگی۔ شمائلہ، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اور پھر اچانک سے اس نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی، بلکہ میرے دل کی بات بھی کہہ ڈالی، اور میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے، اور تم اتنا ڈر رہے تھے؟ میں نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ نہیں شمائلہ، یہ اتنی سی بات نہیں ہے۔ میں نے تمہیں بتایا نا، میں انسان نہیں ہوں بلکہ جنات میں سے ہوں۔ تو پھر ہماری محبت کیا معنی رکھتی ہے؟ ہمارا تو ملاپ بھی ممکن نہیں، اور تم کہتی ہو کہ اتنی سی بات ہے۔ اس نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ نہیں، میں نہیں مانتی کہ تم انسان نہیں ہو، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کی طرف رخ موڑ لیا۔ شمائلہ، میری بات کا یقین کرو، میں انسان نہیں ہوں۔ میں اس کی یہ بات سن کر خاموش رہی۔ اچھا، تمہیں یقین نہیں آتا نا، تو پھر پلٹ کر دیکھو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں پلٹی، مگر اب وہاں شمائل موجود نہیں تھا جہاں پر وہ بیٹھا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس پتھر کو دیکھنے لگی جہاں سے شمائل غائب ہوا تھا، اور پھر بھاگ کر پتھر کی دوسری طرف آ گئی کہ شاید وہ چھپ گیا ہو، مگر وہ تو وہاں بھی نہیں تھا۔ کہاں چلا گیا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں یہاں ہوں۔ مجھے ایک بار پلٹ کر دیکھنا پڑا۔ وہ میری جگہ پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں حیران کن نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب یقین آیا۔ اس نے ثبوت پیش کرتے ہوئے کہا، اور بتاؤ کہ ہماری محبت کیا معنی رکھتی ہے؟ میں خاموش کھڑی اس کی بات سن رہی تھی۔ میرے پاس اس کی کسی بات کا جواب نہیں تھا، بلکہ یہ سوچ سوچ کر میرا سر چکرا رہا تھا کہ جس کے بارے میں کل سارا دن میں سوچتی رہی، وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہے۔ اور پھر میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں ابھی چکرا کر گر پڑوں گی، مگر نہ جانے یہ کیسی دنیا تھی جہاں پر میں بند آنکھوں سے بھی دیکھ سکتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میں گرنے والی ہوں، اور شمائل نے آگے بڑھ کر مجھے سنبھالا۔ وہ مجھے جھنجھوڑنے لگا، شمائلہ، شمائلہ، اور میں اس کے ہاتھوں میں جھولنے لگی۔ ایک بار پھر مجھے آواز سنائی دی، شمائلہ، شمائلہ، مگر اس بار یہ آواز میری امی کی تھی، جو روزانہ کی طرح نماز کے لیے بیدار کر رہی تھی۔ امی کی آواز سن کر میں یکدم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوہ، پھر وہی خواب، میں نے خود سے کہا۔ ایک ایسا خواب جس کا تسلسل کل ٹوٹ چکا تھا، پھر وہ کیسے نظر آ سکتا ہے؟ بالکل ایسے جیسے خواب کا بقیہ حصہ ہو۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور اپنے بال درست کرنے لگی۔ کیا یہ خواب ہے جو مسلسل 2 دن سے مجھے ایسے نظر آ رہا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک خواب ہی ہے۔ اگر دوبارہ اسی طرح آگے سے نظر آیا تو؟ میں یہ سوچ کر سہم گئی، مگر وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتا۔ کچھ بھی تو نہیں، صرف اتنا ہی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور پھر وہ کہہ کر پریشان بھی تو ہو گیا تھا کہ وہ ایک جنزاد ہے اور میں انسان ہوں، ہمارا ملاپ ممکن نہیں۔ میں اس سے اتنی خوفزدہ کیوں ہوں؟ شاید یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ جنات کے تصور سے ہی ڈر جاتا ہے۔ میں بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ شمائلہ آپی، اٹھو، صبح ہو گئی اور کالج بھی جانا ہے۔ نائلہ بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کل کی طرح سمجھ رہی تھی کہ میں سوئی پڑی ہوں۔ مجھے بستر پر بیدار دیکھ کر اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں میرے منہ پر رکھے۔ شاید وہ حیران تھی کہ آج میں اس کی آمد سے پہلے ہی اٹھ گئی ہوں۔ شمائلہ آپی، آپ آ جائیں، ناشتہ تیار ہے۔
اس نے اپنی حیرانگی چھپاتے ہوئے کہا۔ تم چلو، میں بھی آتی ہوں۔ میں نے بستر چھوڑ دیا، کالج کے لیے تیاری کی اور ناشتے کی ٹیبل پر آ بیٹھی۔ میرے دماغ میں بس وہی چل رہا تھا۔ میری خاموشی امی نے بھانپ لی۔ شمائلہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کچھ خاموش لگ رہی ہو۔ جی بس تھوڑا سر میں درد تھا، میں نے میڈیسن لے لی ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنے میں عذرا بھی آ گئی۔ اچھا امی، میں چلتی ہوں، میں نے ناشتے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ شمائلہ کیسی ہو؟ عذرا نے روز کی طرح گڈ مارننگ کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ تم ٹھیک تو نہیں لگتی۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے عذرا نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ کل کی طرح آج بھی میں خاموش تھی۔ عذرا بار بار میری طرف دیکھتی، جیسے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہو۔ میں اس کے ارادے بھانپ گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے خواب کے بارے میں اسے بتا دینا چاہیے۔ عذرا، وہ کل میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی تھی نا؟ میں نے عذرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بتاؤ، عذرا نے جلدی سے کہا، جیسے اسے کل سے اسی بات کا انتظار تھا۔ عذرا، میں تمہیں اپنے خواب کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ خواب؟ عذرا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں خواب، مجھے پچھلے 2 دن سے ایک ہی خواب نظر آتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ شمائلہ، میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ یہ محبت کا چکر ہے۔ گویا وہ یہ بات منوانا چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ یار پہلے میری بات تو سنو۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ چل ٹھیک ہے، آگے بول۔ عذرا، وہ کہتا ہے وہ انسان نہیں ہے بلکہ… میں صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ کسی نے ہمارا راستہ روک لیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ گاما چرسی تھا، جو ہمیں کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہمیں اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگے، اسی لیے ہم نے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ پھر سامنے آ گیا۔ وہ آگے سے ہٹ، راستہ دے ہمیں، ورنہ… عذرا نے ہمارے دفاع کے لیے حربہ اپنایا۔ ورنہ کیا کر لے گی چھوکری؟ گاما چرسی اکڑ کر بولا۔ عذرا نے ایک نظر مجھے دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ اب کیا کریں، اور پھر خود سے فیصلہ کر ڈالا۔ تڑاخ! عذرا نے اسے تھپڑ دے مارا۔ وہ چرسی طیش میں آ گیا۔ اس نے عذرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلا، جس کی وجہ سے عذرا دور جا گری اور وہ چرسی ایک طرف کو چل دیا۔ چھوکری، تجھے چھوڑوں گا نہیں میں، تھپڑ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ میں نے جلدی سے عذرا کو اٹھایا اور ہم اپنے راستے پر چل پڑے۔ عذرا غصے سے پھولی ہوئی تھی۔ عذرا، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ چرسی… کیا ٹھیک نہیں کیا؟ کیا اسے ایسے ہی اپنے راستے پر کھڑا رہنے دیتی تاکہ ہمارا تماشا بن جاتا؟ عذرا کا غصہ عروج پر تھا۔ عذرا، تماشا تو اب بھی بن گیا ہے۔ تو نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تھپڑ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اگر اس نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو کچھ نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا۔ ایسی ہی باتیں کرتی ہم کالج پہنچ گئی۔ خواب والی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ سچویشن ہی ایسی تھی کہ ہمیں اپنی پڑ گئی۔ اس بھنگی چرسی سے کیسے جان چھڑائے؟ بر وقت خدا نے ہماری مدد کی، ورنہ تو… خیر، جو بھی ہوا اچھا ہوا۔ اگر عذرا اسے تھپڑ نہ مارتی تو وہ کچھ اور کرتا۔ واپسی پر بھی ہمیں اس کا خطرہ لگا رہا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ ہم خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچ گئے۔ شمائلہ، میں کل کالج نہیں جاؤں گی، ہو سکے تو تم بھی مت جانا، ورنہ وہ چرسی ضرور کوئی ہنگامہ کھڑا کرے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ مزید اس کا سامنا ہو۔ ویسے بھی ہم عورتیں مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، خواہ بدنامی ہوگی، اسی لیے کل کا دن گھر پر ہی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ کچھ تو یہ بات پرانی ہو جائے، اور آگے کیا کرنا ہے یہ بھی سوچ لیں گے۔ اتنا کہہ کر عذرا آگے بڑھ گئی اور میں اس کی باتوں پر غور کرتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی۔ نہ جانے مجھے آج بھی ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ میرے خواب میں آئے گا، اسی لیے آج میں سونے سے ڈر رہی تھی، مگر کرتی کیا نہ کرتی، سونا تو تھا ہی۔ دل پر پتھر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، یکلخت وہی مسحور کن خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ خوشبو میرے ہوش و حواس پر سوار ہو کر مجھے مدہوش کرنے کے لیے ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ وہ اداس سا جھیل کے کنارے بیٹھا تھا۔ جب سے وہ مجھے ملا تھا مجھے اداس ہی لگتا تھا، باتیں بھی کم کرتا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا کہ ان خیالوں میں گم تھا۔ اچانک مجھے اس کی آواز سنائی دی۔
میں نے سمجھا کہ شاید وہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، مگر وہ کسی اور سے مخاطب تھا۔ کیوں آئے ہو؟ اس نے کسی سے پوچھا۔ مگر مجھے کیوں بلایا ہے؟ تھوڑے توقف کے بعد، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں پہنچتا ہوں۔ بس اتنی سی بات اس نے کہی اور پھر خاموش ہو گیا۔ شمائلہ میں چلتا ہوں، میرے سردار نے بلایا ہے، کل پر اسی جگہ ملاقات ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ کھڑا ہوا اور ایک طرف کو چل دیا۔ اتنی بڑی وادی میں وہ مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ پھر اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ شمائلہ، وہ دیکھو پانی میں نے پانی کی طرف دیکھا تو میرے احسان خطا ہو گئے۔ ایک بہت بڑا مگرمچھ میری طرف آ رہا تھا، مگر مجھ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں نے شمائل کی طرف دیکھا، وہ اپنی جگہ سے غائب تھا۔ میری ایک اور چیخ نکل گئی، مگر اس بار میں بستر پر لیٹی تھی۔ شاید حقیقت میں بھی میں نے یہ چیخ ماری تھی، جس کی آواز سن کر امی اور نائلہ کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا شمائلہ؟ چیخ کیوں ماری؟ امی وہ دراصل خواب دیکھ لیا تھا، اسی لیے ڈر گئی۔ اوہو، یہ لڑکی بھی نا، کتنی بار منع کیا ہے کہ ڈرانی کہانیاں مت پڑھا کرو، پھر الٹے سیدھے خواب نظر آنے لگتے ہیں۔ امی ایسی ہی باتیں کرتی باہر چلی گئی اور میں اپنے بال درست کرنے لگی۔ پھر وہی خواب اچانک سے میرے منہ سے نکل گیا۔ یہ میرا خیال تھا کہ خواب آگے سے نظر آئے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا، جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے نظر آیا۔ ایک پل کے لیے میں مسکراتی، مگر مگرمچھ کا خیال آتے ہی میں سہم گئی۔ اوپر سے یہ خوف کہ وہ خواب دوبارہ نظر آئے گا، مگر وہ تو خواب تھا، اور خواب میں بھلا وہ مجھے کیسے کاٹے گا؟ وہ مگرمچھ نہیں ہو سکتا، میں نے خود کو تسلی دی۔ تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ میں خود سے باتیں کرنے لگی۔ یا پھر شمائل نے جان بوجھ کر ایسا کیا؟ وہ مجھے کچھ کہتا بھی تو نہیں، بس اداس اور خاموش سا رہتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے میں مگرمچھ کو بھول گئی تھی اور میں شمائل کے بارے میں سوچنے لگی۔ مگر وہ غمگین سا کیوں لگتا ہے؟ اس بار خواب میں اس سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ اداس کیوں رہتا ہے، اسے دلاسا دوں گی۔ کیوں چپ چپ سا رہتا ہے؟ اگر اسے میری مدد کی ضرورت ہے تو اس کی میں مدد کروں گی۔ یہی کچھ سوچ کر میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج کالج بھی نہیں جانا تھا، بقول عذرا کے، ورنہ وہ چرسی پھر کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑی کر دے گا۔ اسی لیے سارا دن گھر پر ہی گزارنا پڑا۔ عذرا سے بھی ملاقات نہ ہو سکی کہ اس چرسی سے متعلق ہی کچھ باتیں کر لیتے۔ جوں جوں دن ڈھل رہا تھا، میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس چرسی کا خوف کہ کل پھر اس سے سامنا ہوگا، اوپر سے مگرمچھ، دونوں طرف سے خوف دامن گیر تھا، اور ایک ایسا خوف جس میں سامنا ضروری تھا۔ میرا سارا دن خوف کی لپیٹ میں گزر گیا کہ شام کے دھندلکے چھانے لگے۔ میں اپنے بستر پر لیٹی سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ چرسی کا خوف تو قدرے کم ہو چکا تھا، مگر اب مگرمچھ کا خوف مجھ پر پوری طرح سوار تھا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواب میں مگرمچھ مجھے کاٹ لے؟ ہو سکتا ہے مجھے ہوش میں لانے کے لیے طریقہ اپنایا گیا ہو۔ میں نے خود کو تسلی دی اور بستر پر دراز ہو گئی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ایک بار پھر وہی سب کچھ ہونے لگا جس سے میں خوف کھا رہی تھی۔ میں چیخ رہی تھی اور مگرمچھ میری طرف آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف بڑھتا، ایک طرف سے آتی ہوئی نیلی سی شعاع مگرمچھ سے ٹکرائی اور مگرمچھ کا وجود پانی میں بکھر گیا۔ میں نے چیخنا بند کیا اور مگرمچھ کو پانی میں بکھرتا دیکھنے لگی۔ میں نے پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا تو شمائل کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ اتنا کیوں ڈر گئی تھی؟ اس نے میرے قریب آتے ہوئے کہا، پھر اس جھیل کنارے جا بیٹھا۔ میں ابھی بھی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم اس قدر ڈر جاؤ گی، اس نے مجھے سہمی ہوئی دیکھ کر کہا، مگر میں خاموش رہی۔ ناراض ہو؟ شاید وہ جان گیا تھا کہ میں اس کی اس حرکت پر رنجیدہ ہوں۔ میں نے تو یہ سب تمہیں ہوش کی دنیا میں لانے کے لیے کیا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کا ری ایکشن یہ ہوگا تو کوئی کانٹا ہی چبو دیتا۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھا۔ اس کی آواز سن کر میری ہنسی نکل گئی اور پھر مجھے ایسا لگا کہ میرا سارا خوف اتر گیا۔ اس نے مجھے ہنستا ہوا دیکھ لیا اور جواب میں وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیا، مگر پھر اچانک سے اس کی ہنسی کافور ہو گئی اور کچھ سوچنے لگا۔ وہ پانی میں اپنے عکس میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے شرارت سوجی اور میں نے کچھ سوچ کر ایک چھوٹا سا کنکر اس کے سامنے پانی میں ڈال دیا۔ کنکر گرنے کی وجہ سے پانی میں ہلچل سی مچ گئی اور ساتھ ساتھ اس کا عکس بھی ہلنے لگا۔
اس نے دھیرے سے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے ایک بڑا ہی عجیب شعر کہہ ڈالا۔ پانی میں عکس دیکھ کر خوش ہو رہا تھا میں، پتھر کسی نے پھینک کر منظر بدل دیا۔ شعر سن کر بے اختیار اسے داد دینی پڑی۔ میرا سارا خوف زائل ہو گیا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کیوں بلایا تھا تمہارے سردار نے؟ میں نے سوال کر ڈالا۔ شمائلہ، سردار کو میرے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ میں ایک آدم ذات سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس نے مجھے خبردار کیا ہے کہ آئندہ تم سے نہ ملوں، ورنہ ہم تمہیں اپنے قبیلے سے نکال دیں گے، اور مزید یہ کہ اس کے بعد اپنے اچھے برے کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ مگر میں اپنے قبیلے والوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اس نے اپنے پر بیتنے سارے حالات مجھے بتا دیے۔ شمائل، کیوں؟ کیا تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تم جانتے بھی ہو کہ ہمارا ملاپ ممکن نہیں۔ محبت کی حد تک تو ہم ساتھ رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے اسے سمجھایا۔ اب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ وہ میری محبت میں پاگل بنتا جا رہا تھا، میرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ آیا تھا۔ میرے ساتھ رہو گے؟ مگر کس طرح؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی جیسے تم رہتی ہو، مگر تم بے فکر رہو، میں کسی کو نظر نہیں آؤں گا، صرف تم مجھے دیکھ سکتی ہو۔ بس اتنا سمجھ لینا کہ ہم دونوں دوست بن کر رہیں گے۔ مگر میں اتنا ہی کہہ پائی۔ دیکھو شمائلہ، اب تمہارے سوا دنیا میں میرا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ بچے کی طرح ضد کرنے لگا۔ مگر تم میرے خواب میں ہی کیوں آتے ہو؟ عام حالات میں کیوں نہیں ملتے؟ جو بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی وہ میں نے کہہ ڈالی۔ وہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم ڈر جاؤ گی۔ چونکہ اب ہماری دوستی ہو گئی ہے، اسی لیے کل صبح میں تمہارے سامنے آ جاؤں گا۔ بس اتنا کرنا کہ اپنی آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کر لینا۔ اب میں چلتا ہوں کیونکہ صبح ہو چکی ہے اور تم نے کالج بھی جانا ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ساتھ میں بھی کھڑی ہو گئی۔ اور ہاں، یہ لو۔ اس نے ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ کالی ڈوری جس میں ایک سیاہ نگینہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے وہ لیتے ہوئے کہا۔ دوستی کا پہلا تحفہ، اسے اپنے گلے میں ڈال لینا، اس نے بتایا۔ تم خود ہی ڈال دو، میں نے شرارت سے کہا، اور کہتے ہی نگینہ میرے ہاتھوں سے غائب ہو گیا۔ میں حیران نگینے کو تلاش کرنے لگی۔ کہاں گیا؟ تمہارے گلے میں، اس کی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنے گلے پر ہاتھ مارا۔ نگینہ میرے گلے میں موجود تھا۔ ارے، یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ایک جن ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں؟ اس نے مختصر سا جواب دیا اور ایک طرف کو چل دیا۔ مگر تم جاؤ گے کہاں؟ تم تو اپنا قبیلہ چھوڑ کر آئے ہو۔ میں نے اسے روکنا چاہا۔ شمائلہ، یہ دنیا بہت بڑی ہے، کہیں پر بھی رہ لوں گا۔ یہ جنگلات، یہ پہاڑ، سب میرا مسکن ہے۔ جب تم سے ملنے کو دل چاہے گا تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ اب تمہیں اٹھ جانا چاہیے کیونکہ صبح ہو چکی ہے۔ مگر میں کیسے بیدار ہو سکتی ہوں؟ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، میں نے حیرانگی سے کہا۔ بس تم اپنی آنکھیں بند کر لو، اور جب میں کھولنے کے لیے کہوں تو کھول دینا۔ اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، شمائلہ، آنکھیں کھول دو۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور آواز سنائی دی، شمائلہ آپ ہی اٹھو، صبح ہو گئی ہے۔ نائلہ پکار پکار کر مجھے جگا رہی تھی۔ نائلہ کی آواز پر میں نے آنکھیں کھول دی۔ روزمرہ کے معمولات سے فارغ ہو کر ناشتہ کیا اور عذرا کا ویٹ کرنے لگی۔ آج عذرا لیٹ تھی، ورنہ تو وہ ٹائم سے پہلے آ جایا کرتی ہے۔ مجھے وہ ساری باتیں یاد آنے لگیں جو وہ کہہ کر گیا تھا کہ اب ہماری دوستی ہو گئی ہے۔ بس تم اپنی آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کر لینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ میرے دل میں خیال گزرا، کیوں نہ اسے یاد کیا جائے؟ وہ اپنی باتوں میں کس حد تک سچا ہے؟ ابھی میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہی تھی کہ عذرا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ شمائلہ، کیسی ہو؟ عذرا دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ عذرا، آج تم اتنی لیٹ کیوں ہو؟ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی، میں نے اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کہا۔ شمائلہ، آج بھی میرا دل نہیں تھا کالج جانے کا، پھر سوچا تم اکیلی نہیں جاؤ گی، اس کمبخت گاما چرسی کی وجہ سے، یہی سوچ کر چلی آئی۔ ہم پر اس چرسی کا خوف سوار تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی کہیں سے نکل کر ہمارے سامنے آ جائے گا اور ہم پر حملہ کر دے گا۔ ہم دونوں ہی خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہمیں وہ چرسی کہیں پر نظر نہیں آیا اور ہم خیر و عافیت سے کالج پہنچ گئے۔
مگر اس کا خوف ہمارے دل و دماغ پر مسلط تھا۔ ہو سکتا ہے واپسی پر ہمارا راستہ روک لے۔ اب یہ خوف کہ واپسی پر کیا بنے گا۔ عذرا کا حال بھی میری طرح ہی تھا، وہ گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر عذرا کو دیکھا، وہ مجھے دیکھنے لگی۔ ایک اداس سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی اور پھر وہ نیچے دیکھنے لگی۔ اس چرسی نے ہماری سوچوں پر بھی پہرا لگا دیا تھا۔ کچھ سوچنا ہمارے لیے دوبھر ہو گیا تھا۔ رہ رہ کر چرسی ہمارے دلوں میں اپنا خوف مسلط کر رہا تھا، گویا کہ گھر جانے کے لیے ہمیں پل سرات سے گزرنا تھا۔ سارا ٹائم ایسے ہی خوف میں گزر گیا۔ کالج سے نکلتے وقت ہم نے ایک نظر اپنے اطراف میں ڈالی اور گھر کی طرف بڑھ گئی۔ ہم دونوں ہی نظریں جھکائے تیز تیز چل رہی تھیں۔ مشکل سے 5 منٹ کا راستہ طے کیا ہوگا، اچانک ہمارے سامنے کوئی آ گیا۔ ہم نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہی منحوس چرسی دیدے پھاڑے ہم دونوں کو گھور رہا تھا۔ عذرا نے پھر ایک نظر مجھے دیکھا، جیسے وہ پوچھ رہی ہو کہ اب کیا کریں۔ اچانک ہی میرے دماغ میں شمائل کا خیال کوندا، جب میری ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کر لینا، میں آ جاؤں گا۔ میں اتنا ہی سوچ پائی تھی کہ نہ جانے کیوں خود بخود میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں اور میرا ایک ہاتھ اس نگینے سے جا لگا جسے میں فراموش کر چکی تھی کہ پراسرار طریقے سے وہ میرے گلے میں موجود تھا، اور میں شمائل شمائل پکارنے لگی۔ عذرا تو یہ سمجھی کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر نے آنکھیں بند کر لی ہوں۔ یہ وہ سین چل رہا ہے۔ میری آنکھیں بند تھی اور میں مسلسل شمائل شمائل پکار رہی تھی۔ عذرا مجھے اس طرح دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ ممکن ہے اس کی نظر چرسی پر بھی ہو۔ وہ مجھے جھنجھوڑنے لگی، شمائلہ شمائلہ۔ عذرا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، مگر اس کے ساتھ ایک اور آواز بھی سنائی دی، شمائلہ میں آ گیا ہوں۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ میری طرف موجود تھا، بالکل وہی تھا جو میرے خواب میں آیا تھا۔ اس نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ وہ مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا، مگر میں جواب میں نہ مسکرا سکی۔ سچویشن ہی کچھ ایسی تھی۔ وہ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے بلانے پر وہ کافی خوش ہے۔ شاید وہ مجھے ہی نظر آ رہا تھا۔ عذرا اور وہ چرسی اسے دیکھنے سے قاصر تھے۔ شمائل، یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ میں نے اس کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سنتے ہی ہنسی اس کے چہرے سے کافور ہو گئی۔ وہ غضبناک سا ہو گیا۔ جہاں پر عذرا حیرانگی سے مجھے دیکھ رہی تھی، وہاں وہ چرسی بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ شمائل شمائل کیا لگا رکھی ہے؟ اے چھوکری، کس سے بات کرتی ہے؟ اور یہ شمائل کون ہے؟ تیرا باڈی گارڈ؟ اس نے کہکہا لگایا اور عذرا کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ پہلے کی طرح پیچھے جا گری۔ گرتے ہی عذرا کی چیخ نکل گئی۔ اب میری باری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف ہاتھ بڑھاتا، میں نے دیکھا کہ پلک جھپکتے ہی شمائل نے اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا، جیسے دور پھینکنا چاہتا ہو، اور پھر ایسا ہی کیا۔ شمائل نے اسے دیوار کی طرف ایسے اچھال دیا جیسے وہ دودھ پیتا بچہ ہو۔ چرسی دیوار سے ٹکرایا۔ ہمیں اس کی دردناک چیخ سنائی دی۔ چرسی زمین پر گرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی تکلیف نظر انداز کر کے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے جس نے اسے اٹھا کر پھینکا ہے۔ میں نے دیکھا کہ شمائل ایک بار پھر اس کی طرف بڑھ رہا ہے، شاید دوبارہ اٹھا کر پھینکتا، مگر نہیں۔ شمائل نے جاتے ہی ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کر دیا۔ تھپڑ اتنے زور سے پڑا کہ چرسی پھر زمین پر آ گرا۔ یقیناً اسے دن میں تارے نظر آ گئے تھے جو اتنا حیران ہو رہا تھا۔ چرسی ابھی تک بوکھلاہٹ کا شکار تھا کہ وہ کون ہے جو مجھے اتنی بے دردی سے پیٹ رہا ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ مجھے چرسی کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں اتنا زور سے ہنسی کہ مجھے دیکھ کر عذرا کو بھی حیرت ہوئی۔ شمائل نے اس پر ہی بس نہیں کی، بلکہ اس پر لاتوں اور مکوں کی برسات کر دی۔ تب تک عذرا بھی میرے کاندھے کے پاس آ کھڑی ہوئی اور چرسی کو کراہتا ہوا دیکھ کر اشارے سے پوچھنے لگی، کیا ماجرا ہے؟ کیونکہ شمائل اسے نظر نہیں آ رہا تھا، بس اتنا پتہ چلتا تھا کہ کوئی چرسی کو پیٹ رہا ہے۔ چرسی زور زور سے آوازیں لگانے لگا، بچاؤ بچاؤ، مگر عجیب بات تھی کہ جو بھی اس کے قریب سے گزرتا ایک نظر اس پر ڈالتا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتا، ناٹک کرتا ہے سالا، چرس پی پی کر پاگل بنا رہا ہے۔ چرسی مار کھا کھا کر ادمرا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر شمائل کو آواز دی، شمائل بس کرو۔ شمائل کا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا، مگر ایک بار پھر اسے طیش آیا۔ اس نے چرسی کو ایک ٹھوکر ماری، چل معافی مانگ ان سے،
اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ پھر وہ چرسی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ بہن جی معاف کر دو، آئندہ تمہارا راستہ نہیں روکوں گا۔ اوے ایسے معافی نہیں ملے گی، چل پیر پکڑ۔ یہ سنتے ہی وہ میرے پیروں میں آ گرا۔ میں نے شمائل کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اسے چلتا کرے۔ وہ چل اٹھ، اگر آئندہ ان کا یا کسی کا بھی راستہ روکا نا تو جانتا نہیں میں کیا کر سکتا ہوں، دفع ہو ادھر سے۔ اس نے ایک ترچی نگاہ ارد گرد ڈالی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ میں نے شمائل کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا، جس نے ہمیشہ کے لیے اس چرسی سے ہماری جان چھڑا دی، اور ساتھ میں حیرت بھی تھی کہ ایک جیتا جاگتا شمائل میرے سامنے کھڑا تھا، اور پھر یہ کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن تھا۔ ٹھیک ہے شمائل، تم جاؤ، پھر ملتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً غائب ہو گیا۔ پہلی بار کسی جن کو میں نے ہوا میں تحلیل ہوتے دیکھا تھا۔ آؤ عذرا چلتے ہیں۔ عذرا جو ابھی تک حیرت زدہ بنی وہ سب کچھ دیکھتی رہی تھی جو ہو رہا تھا، اچانک میری آواز سن کر چونک سی گئی اور میرے ساتھ چلنے لگی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد عذرا بول ہی پڑی، شمائلہ یہ سب کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر ڈالا۔ مجھے تو یہ سب کچھ عجیب سا لگا۔ وہ کون تھا جس نے اس چرسی کو اٹھا کر پھینکا اور پھر وہ چیختا بھی رہا تھا؟ مجھے تو ایسا لگا کہ اندھے ہاتھ اس پر چابک برسا رہے تھے، اور پھر کس طرح وہ تمہارے پیروں میں گر کر معافی مانگ رہا تھا، جیسے کسی نے اسے مجبور کیا ہو اور اسے بھاگتے ہوئے دیکھا ہو۔ کس طرح پلٹ کر دیکھنے لگا تھا، کوئی عجیب چیز جیسے اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ عذرا نے اپنی حیرت کا اظہار کیا اور ایک ساتھ بہت سارے سوال کر ڈالے۔ عذرا اب میں تمہیں کیا بتاؤں، اتنا ہی کافی نہیں کہ اس چرسی سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ میں نے عذرا کو ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں شمائلہ، مجھے یہ بتاؤ یہ کیا اصرار تھا، اور تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تم نے کسی کا نام بھی لیا تھا۔ ہاں یاد آیا، شمائل۔ تم نے شمائل کو پکارا تھا۔ کون تھا یہ شمائل؟ اور پھر وہ مجھے دیکھنے لگی۔ دیکھو عذرا، اگر میں تم سے کہوں کہ وہ ایک جن تھا تو تم میری بات کا یقین نہیں کرو گی، اسی لیے ابھی تم گھر جاؤ، پھر کبھی تمہیں ساری باتیں بتاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ عذرا مزید اصرار کرتی، ہمارا گھر آ گیا اور میں ٹیک کیئر بائے کرتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی، اور مجبوراً عذرا کو آگے بڑھنا پڑا۔ عذرا کی عادت تھی کہ جب تک وہ کسی چیز کے بارے میں جان نہ لے اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ ضرور میرے گھر کا طواف کرنے آئے گی اور جان کر رہے گی کہ یہ کیا اصرار تھا۔ آج میں بڑی خوش تھی، اور میری یہ خوشی ممی نے بھی بھانپ لی تھی۔ لگتا ہے آج ہماری بیٹی کچھ زیادہ ہی خوش ہے۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں۔ عذرا کی بات پر ہنسی آ رہی تھی۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ ابھی اپنے کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ نائلہ بھاگتی ہوئی آئی۔ شمائلہ آپی؟ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہاں بولو، کیا ہے؟ وہ سمیر بھائی کا فون آیا تھا۔ نائلہ نے آنے کا مقصد بیان کیا۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تمہارے سمیر بھیا؟ میں نے جھک کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، سمیر جو کہ میرے ماموں کا لڑکا تھا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ ہی وہ کل آ رہے ہیں۔ نائلہ نے بات مکمل کی۔ ساری خوشی پر پانی پھیر کر رکھ دیا۔ یہ سن کر میں قدرے پریشان ہو گئی۔ مگر تم اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے نائلہ کو ڈانٹا۔ آپ ہی بس ایسے ہی، وہ تمہیں اچھے نہیں لگتے نا؟ نائلہ نے رکتے رکتے کہا۔ وہ مجھے اچھے نہیں لگتے، اور تمہیں؟ میں نے نائلہ سے پوچھا۔ مجھے بھی، نائلہ نے میری تقلید کی۔ اچھا اب تم جاؤ، میں آتی ہوں، میں نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کھانے کی ٹیبل پر موجود تھی۔ امی کیا سمیر کا فون آیا تھا؟ میں نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر تمہیں کس نے بتایا؟ نائلہ نے۔ میں نے نائلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امی کیوں آ رہا ہے وہ ہمارے گھر؟ میں نے بیزاری سے کہا۔ ویسے ہی گھومنے پھرنے کے لیے کچھ دن رہ لے گا ہمارے گھر۔ بھائی تمہارے ماموں کا لڑکا ہے، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ جیسے امی نے میرے دل کی بات جان لی ہو۔ نہیں امی، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اور ہاں بیٹی، تمہاری ممانی نسیم کہہ رہی تھیں کہ اگر سمیر کو شمائلہ پسند آ گئی تو دونوں کی شادی کر دیں گے، اپنے بچے ہیں، دونوں خوش رہیں گے۔ اب میں سمجھی کہ وہ کیوں آ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ اب وہ مجھے پسند کرنے آئے گا۔ مجھے تو وہ ابھی سے پسند نہیں ہے، بھلا وہ مجھے کیا پسند کرے گا؟ یہ ممانی نسیم بھی نا جو جی میں آئے کہہ دیتی ہیں۔ میں نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ کچھ کہا تم نے بیٹی؟
ہاں مما، میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، ان کی پھپھو کا گھر ہے، جب جی چاہے آئیں وہ آ سکتے ہیں۔ اچھا امی، میں کمرے میں آرام کرنے جا رہی ہوں، عذرا آئے تو اسے میرے کمرے میں ہی بھیج دیجیے گا، میں نے کھانے کی ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ یہ کیا مصیبت ہے، سمیر آئے گا اور اپنے ذوق میں ایسی باتیں کرے گا، وہ یہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں؟ یہ میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ وہ مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا؟ پہلی بات تو یہ کہ انسان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے جس کے بنا پر وہ لوگوں میں مقبول کہلاتا ہے، اور دوسری بات کہ بعض لوگ خوبصورت ہونے کے بنا پر اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، مگر سمیر تو گھنگریالے بال، گول مٹول سل، بڑے بڑے سے اور موٹے ہونٹ، اگر میں مسلسل اسے دیکھتی رہوں تو مجھے متلی آنے لگتی ہے، بدن میں جھرجھری کی لہریں دوڑ جاتی ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ اس گھر میں ڈیرا ڈالے گا اور جانے کا نام نہیں لے گا۔ کس طرح اس سے جان چھڑائی جائے؟ ایسی ہی باتیں سوچتی میں چھت کو گھور رہی تھی کہ اچانک مجھے شمائل کا خیال آیا۔ کیوں نہ شمائل سے اس معاملے میں کچھ مدد لے لی جائے، کیونکہ اب تو ہماری دوستی ہو گئی تھی نا، اور عام حالات میں وہ مجھ سے مل بھی سکتا تھا۔ کس طرح اس نے ہماری اس چرسی سے جان چھڑائی تھی؟ ضرور وہ سمیر سے بھی جان چھڑا دے گا۔ بس یہی سوچ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے تصور میں شمائل کو یاد کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے شمائل کی آواز سنائی دی۔ آواز سن کر میں نے آنکھیں کھول دیں۔ شمائل وہی معصوم سی مسکراہٹ لیے میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں بھی ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ شمائل سے میری ملاقات ایسی سچویشن میں ہوئی تھی کہ مجھے حیران ہونے کا موقع بھی نہ مل سکا، ورنہ یہ بات میرے لیے حیرانی کا باعث تھی کہ جسے میں کبھی خواب میں مل رہی تھی وہ میری عام زندگی میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ یہ سب باتیں میرے دماغ میں ہلچل مچا رہی تھیں۔ شمائلہ، کیا سوچ رہی ہو؟ شمائل کی آواز سنائی دی۔ کچھ نہیں شمائل، میں سوچ رہی ہوں کہ کہیں پھر سے میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ میں نے اپنی سوچوں کا محور اس کے سامنے رکھا۔ کیا پھر سے کوئی کانٹا چبھوں؟ شمائل نے شرارت سے کہا۔ اور ہاں، اس دن والا واقعہ بھول گئی کیا؟ وہ چرسی اور اس کی پٹائی؟ شمائل نے مزید کہا۔ او ہاں، تم نے بھی اس چرسی کی خوب پٹائی کی۔ اب وہ دوبارہ گلی میں نظر نہیں آئے گا، اور اگر آیا تو تمہارا راستہ نہیں روکے گا۔ اس نے میری بات مکمل کی۔ پھر ہم دونوں ہنسنے لگے۔ ہاں یاد آیا شمائل، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ… میں نے اپنی ہنسی پر قابو کرتے ہوئے کہا۔ کس لیے؟ وہ ہمارے ماموں کا لڑکا ہے نا، سمیر، وہ آ رہا ہے۔ جانتا ہوں، اس نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول دیا۔ مگر تم… او ہاں، میں تو بھول گئی تھی کہ تم انسان نہیں ہو۔ اچھا آگے بولو۔ اور وہ کچھ دن یہاں رہے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ 2 دن سے زیادہ نہ رکے۔ میں نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ مگر تم اس کے یہاں رہنے سے اتنی پریشان کیوں ہو؟ شمائل، شاید تم نہیں جانتے، وہ آدمی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی اٹیچ ہو جاتا ہے۔ میں اس کی موجودگی میں کچھ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی۔ میرا دماغ معاف ہو جاتا ہے، میرے سامنے خود کو مجنوں بنائے رکھتا ہے، ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے کہ بس کانوں میں انگلیاں ٹھونس لو۔ میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، آنے دو اسے، ایسے حل نکالیں گے کہ دوبارہ پھر کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کیا کرتا ہوں بس دیکھتی جانا۔ اتنے میں امی کی آواز سنائی دی۔ شمائلہ بیٹی، یہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری دوست عذرا آئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ اوہ امی، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ عذرا آئے تو میرے کمرے میں بھیج دینا، اور آپ ہیں کہ بتانے چلی آئیں۔ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ اچھا اچھا، بھیج دیتی ہوں۔ امی نے ایک نظر سارے کمرے پر ڈالی، جیسے وہ کسی وجود کو تلاش کر رہی ہوں، مگر شمائل میرے سامنے بیٹھا انہیں نظر ہی نہیں آیا، اور وہ چلی گئیں۔ اس سے پہلے کہ میں شمائل سے مزید باتیں کرتی، عذرا کمرے میں آ گئی۔ ہائے شمائلہ، کیسی ہو؟ عذرا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ عذرا بیٹھو، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، تم اپنی سناؤ۔ میں نے ایک طرف اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی شمائل کو کہا، بعد میں ملتے ہیں۔ یہ سنتے ہی شمائل چلا گیا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ عذرا نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی خیالوں میں گم تھی۔ ویسے شمائلہ، مجھے تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ نہیں تو، ایسی تو کوئی بات نہیں، مگر یہ تمہارے منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ وہ میں سو کر اٹھی تھی نا، اسی لیے ایسا لگ رہا ہوگا۔ مگر شمائلہ آپ تو سوئی ہی نہیں، آپ تو کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ نائلہ جو دروازے کے پاس کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی، اچانک سے بول پڑی۔
میرا جھوٹ پکڑا گیا۔ نائلہ بڑوں کے درمیان میں نہیں بولتے۔ میں نے نائلہ کو جھڑکا تو وہ برا سا منہ بنا کر باہر چلی گئی۔ شمائلہ تم کسی سے باتیں کر رہی تھی کیا؟ عذرا نے نائلہ کی باتوں کو دہرایا۔ جس کا مجھے ڈر تھا وہ تو میں نے خود سے ہی باتیں کر رہی تھی، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ شاید کسی شمائل سے؟ میرے منہ سے نکل گیا۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گئی، مگر عذرا کو بات کا سرا مل گیا۔ او ہاں شمائلہ، اس وقت بھی تم کسی شمائل کو پکار رہی تھی۔ کون ہے یہ شمائل؟ تمہیں مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ عذرا ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر میرے جواب کا انتظار کرنے لگی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی، بولو بولو، شاباش۔ اور مجھے ایسا لگا کہ راز فاش ہو گیا۔ اب مجھے عذرا کو بتانا ہی پڑے گا۔ میں گویا ہوئی۔ دیکھو عذرا، جس دن اس چرسی نے ہمارا راستہ روکا میں تمہیں کچھ بتا رہی تھی۔ میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ عذرا کچھ سوچنے لگی۔ او ہاں، یاد آیا، تم نے اپنے کسی خواب کا ذکر کیا تھا، اور یہ کہ خواب میں تمہیں کوئی نظر آتا ہے جو کہتا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اتنا تو بتایا تھا تم نے۔ ہاں عذرا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہی خواب حقیقت بن کر میرے سامنے آ جائے گا، اور وہی خواب والا عام زندگی میں مجھے ملے گا۔ اور پھر میں نے سب کچھ عذرا کے گوش گزار کر دیا، سب کچھ اسے بتا دیا، اور یہ بھی کہ اس دن اس نے ہی ہمیں اس چرسی سے بچایا تھا، اور جب کبھی میں اسے یاد کرتی ہوں تو وہ میرے پاس چلا آتا ہے۔ تمہارے آنے سے پہلے وہ میرے پاس موجود تھا، اور میں اسی سے باتیں کر رہی تھی۔ اگر تم چاہو تو میں بلا لیتی ہوں، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ بہت ہی معصوم سا خوبصورت ہے وہ۔ نہیں شمائلہ، مجھے جنات سے ڈر لگتا ہے، عذرا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی تو نہیں کہتا وہ۔ میں نے عذرا کا ڈر نکالنے کی کوشش کی۔ نہیں شمائلہ، پھر بھی میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے کاندھے اچکائے۔ اچھا شمائلہ، میں اب چلتی ہوں، کل کالج میں ملتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے نکل گئی۔ عذرا کے جانے کے بعد بھی لان میں آ کر میں ٹہلنے لگی۔ اس طرح ٹہلتے ہوئے شام ہو گئی۔ شام کا کھانا سب نے مل کر کھایا، اور پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آرام کرنے بستر پر لیٹ گئی، اور جلد ہی نیند نے مجھے دبوچ لیا۔ میں کالج جانے کے لیے تیار تھی۔ عذرا کے آتے ہی ہم دونوں نکل پڑی، مگر آج ہم دونوں ہی بہت خاموش تھیں، اور ساتھ خوش بھی۔ آج اس چرسی کا خوف ہم پر سوار نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دور چلتے تھے کہ دور سے وہ چرسی آتا دکھائی دیا، اور ہم پر نظر پڑتے ہی وہ خوفزدہ ہونے لگا اور ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ کبھی کبھی وہ پلٹ کر ہمیں بھی دیکھتا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر عذرا اور میری ہنسی نکل پڑی۔ ساتھ میں مجھے ایک اور ہنسی بھی سنائی دی۔ میں نے اپنے داہنی طرف دیکھا تو شمائل بھی ہمارے ساتھ چل رہا تھا، اور ہماری ہنسی میں برابر کا شریک تھا۔ وہ صرف مجھے ہی دکھتا تھا۔ عذرا اس کی موجودگی سے بیگانی تھی۔ کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگتے۔ عذرا مجھے حیرت سے دیکھتی رہتی۔ چلتے چلتے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے ایسا لگا برسوں سے یہ ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہے۔ میں نے جس کا ہاتھ تھاما ہے وہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ میں نے بھی اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کر لی، اور یہ شعر گنگنانے لگی۔ میرا دن چھپا کسی رات میں، میری رات چھپی کسی ذات میں، میری زندگی کسی راز میں، کوئی راز ہے میری بات میں۔ میں جب کبھی بھی پھسل گئی، میں گرتے گرتے سنبھل گئی، مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا کوئی ہاتھ ہے میرے ہاتھ میں۔ شعر سن کر شمائل کے چہرے پر مسکراہٹ تیر گئی، اور وہ بے خود سا ہو کر چلنے لگا۔ اس کی بے خودی دیکھ کر میرا من بھی جھومنے لگا، مگر اس وقت عذرا ساتھ تھی، اور اس کی موجودگی میں یہ سب مناسب نہیں تھا، ہماری وجہ سے کہ وہ کسی خوف میں مبتلا ہو۔ ایسے ہی ہم کالج پہنچ گئے۔ عذرا تو جلدی سے گیٹ سے داخل ہو گئی، مگر میں نے آہستہ سے گیٹ کراس کیا۔ شمائل باہر ہی رہ گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ گیٹ سے باہر کھڑا تھا۔ اتنے میں چوکیدار نے گیٹ بند کر دیا، مگر وہ بند گیٹ سے اندر داخل ہو گیا اور چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ شمائلہ، دل تو نہیں چاہتا کہ ایک پل کے لیے بھی تم سے دور جاؤں، مگر کیا کروں، تمہارے بھی روزمرہ کے معمولات ہیں جن میں خلل ڈالنا نہیں چاہتا۔ جاؤ، عذرا تمہارا ویٹ کر رہی ہے، اور ہاں، عذرا کو بول دینا اگر میں تمہارا دوست ہوں تو اس کا بھی دوست ہوں۔ پھر بھی
اگر میری وجہ سے اسے خوف آتا ہے تو اس کی موجودگی میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ جس طرح سے وہ آیا تھا اسی طرح سے وہ چلا گیا۔ میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اچانک سے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میں اپنی ہی مستی میں ہنستی ہوئی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ کلاس میں آتے ہی ہم دونوں اپنی اپنی کتابیں کھولے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ شمائل دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ عذرا کتاب پر نظریں ٹکائے مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا؟ الٹا میں نے اس سے سوال کر دیا اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے تو لگتا ہے وہ خوفناک سا ہوگا۔ بڑے بڑے سے دانت باہر کو نکلے ہوئے، لمبے لمبے ناخن، کٹے ہوئے ہونٹ، کالا سا رنگ، پورے بدن پر گہرے بال ہوں گے جیسا کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ عذرا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ نہیں، وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، معصوم سا شہزادہ لگتا ہے۔ ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کو من کرتا ہے۔ ہر وقت ہنستا رہتا ہے۔ مجھے اس سے ذرا بھی خوف نہیں آتا۔ وہ تو ایک بہت پیارا سا سچا سا دوست ہے، بلکہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ تمہارا بھی دوست ہے۔ اگر تم کہو تو اسے یہاں پر ہی بلا لیتی ہوں، ملو گی اس سے؟ میں نے عذرا کے خیال کی تردید کرتے ہوئے مزید اس کے بارے میں بتایا۔ نہیں شمائلہ، ابھی نہیں، پھر کبھی سوچوں گی۔ عذرا کافی حد تک شمائل سے بے خوف ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دونوں ہی خاموش ہو گئیں۔ واپسی پر بھی وہ اچانک سے ہمارے ساتھ چلنے لگا۔ ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ پہلے سے ہی میرے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کے ساتھ کی عادت سی ہوتی جا رہی تھی۔ میرے ساتھ رہ کر وہ بہت خوش نظر آتا تھا۔ اپنے گھر کے قریب پہنچ کر میں نے عذرا کو الوداع کہا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ آؤ شمائل، میں نے گھر میں داخل ہونا چاہا۔ ٹھہرو شمائلہ، تم جاؤ، میں اپنے طریقے سے تمہارے کمرے میں پہنچتا ہوں۔ مگر ساتھ کیوں نہیں؟ وہ اس لیے کہ تمہاری توجہ میری طرف لگی رہتی ہے، کسی کو بھی شک ہو سکتا ہے۔ شمائل نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اوکے، تم پھر پہنچو، میں بھی آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے شمائل کو وہیں پر چھوڑا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ ہائے امی۔ اس سے پہلے کہ میں چھوٹی سے پیار کرتی، میری نظر سمیر پر پڑ گئی، جو امی کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اب اسے بھی ہائے بولنا پڑے گا، ورنہ یہ ناراض ہو جائے گا اور اس کا دل بھی دکھے گا، اور یہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کسی کا دل دکھے۔ یہی کچھ سوچ کر ہیلو سمیر، کیسے ہو؟ جواب میں شمائلہ، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ ارے تم تو کافی بڑی ہو گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بھنگیانہ باتیں کرتا، میں اسے نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شمائل پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھا۔ میری پھولی ہوئی صورت دیکھ کر بولا، مبارک ہو شمائلہ۔ میں نے ایک نظر غصے سے اسے دیکھا۔ یہ تم مجھے کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو؟ تمہارے ماموں کا لڑکا جو آیا ہے۔ اس کے لہجے میں مذاق بھرایا۔ کیوں زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو؟ میں نے بیزاری سے کہا۔ اچھا ریلیکس، میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھے پتا ہے۔ میں نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ اچھا ادھر بیٹھو، اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ میں بیڈ سے ٹیک لگائے شمائل کے قریب بیٹھ گئی۔ ابھی ہم کچھ باتیں کر ہی رہے تھے کہ سمیر کمرے میں آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر کہا، شمائل، میں اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہوں، شاید مجھے سوتا ہوا دیکھ کر واپس چلا جائے۔ ہیلو شمائلہ، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اب اتنے قریب سے آواز لگانے پر تو مردے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ تو زندہ کو آواز لگا رہا تھا۔ مجھے آنکھیں کھولنی پڑی، ورنہ میرا جھوٹ پکڑا جاتا۔ اوہ، آپ اتنی جلدی کیوں سو گئیں؟ مہمان کی خبر نہیں لینی ہے کیا؟ اس نے مجھے میزبان ہونے کا احساس دلایا۔ خبر تو بہت خوب لوں گی، میں نے دل میں کہا۔ ایسی بات نہیں ہے سمیر، وہ میں پیدل کالج سے آئی ہوں نا، تو تھک گئی ہوں، اور اسی تھکاوٹ نے میری آنکھیں لگا دی۔ اور ویسے بھی تم نے کون سا آج ہی چلے جانا ہے؟ ابھی تو رکو گے نا یہاں؟ میں نے اپنا عذر پیش کیا۔ تب تک وہ صاحب کرسی پر تشریف رکھ چکے تھے۔ اور سناؤ شمائلہ، تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے سوال کا جواب دیتی، میں نے شمائل سے کہا، کچھ کرو ورنہ یہ ادھر ہی بیٹھا رہے گا۔ ہاں سمیر، میری پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے، تم سناؤ، آج کل کیا کام کرتے ہو؟ میں نے بھی حسب توفیق ایک عدد سوال پوچھ ہی لیا۔ کچھ نہیں، آج کل فارغ رہتا ہوں، تبھی تو آپ لوگوں سے ملنے چلا آیا۔ تمہیں بتایا ہوگا پپو نے۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور مجھے دیکھنے لگا۔ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں بتایا۔ کیا بات ہے، تم خود ہی بتا دو۔
میں سمجھ گئی وہ شادی والی بات کرنا چاہتا ہے۔ شمائل کچھ کرو، سمیر بولنے ہی والا تھا۔ شمائل والی بات سن کر مجھے تکنے لگا۔ اس کی توجہ منتشر کرنے کے لیے، ہاں تو سمیر تم کیا کہہ رہے تھے؟ سمیر نے حیران سی نظروں سے مجھے دیکھا اور بولنے لگا، وہ میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر میں اسی لیے آیا ہوں کہ شمائل جلدی کرو ورنہ یہ وہ بات کر دے گا جو میں سننا نہیں چاہتی، پلیز۔ ہاں تو سمیر کیا کہا تم نے؟ شمائلہ یہ تم کس سے باتیں کر جاتی ہو؟ میری بات سنتی ہی نہیں ہو؟ میں تیسری بار اپنی بات دہرا رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ تیسری مرتبہ اپنی بات دہراتا، کڑک کی آواز سنائی دی۔ جس کرسی پر وہ بیٹھا تھا اس کا ایک پاؤں ٹوٹ گیا اور سمیر صاحب دھڑام سے نیچے گر پڑے۔ سمیر کو گرتا دیکھ کر میں نے بھی اداکاری کی، ارے ارے یہ کیا ہوا، اور بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ تب تک وہ بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ دیکھو، لگتا ہے کرسی کافی پرانی ہے، اسی وجہ سے ٹوٹ گئی، اور تم نے بھی نا اچھی صحت بنا لی ہے جو ہماری کرسی کو توڑ ڈالا۔ میں نے مذاق کیا جو مناسب نہیں تھا۔ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ میں نے ازراہ تفنن پوچھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنی تکلیف اور شرمندگی چھپانے کی کوشش کی۔ اچھا سمیر تم جا کر آرام کرو، شام کے کھانے پر ملتے ہیں۔ اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے نکل گیا تو میں نے پلٹ کر شمائل کو دیکھا۔ وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ شمائل یہ تم نے کیا کیا؟ ہماری برسوں پرانی کرسی توڑ ڈالی؟ کچھ نہیں جانتے، ہمیں ہماری کرسی لا کر دو بس، میں کچھ نہیں جانتی، میں نے مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ شمائل سمجھ گیا کہ سب مذاق چل رہا ہے۔ اچھا یہ بات ہے تو یہ لو۔ اس نے انگلی کا اشارہ کرسی کی طرف کیا۔ کرسی اپنی جگہ پر آ کر ایسے ٹھہر گئی جیسے وہ ٹوٹی ہی نہ ہو، اور اس کا ٹوٹا پایا خود سے جڑ گیا۔ اوہ تھینکس، میں نے شکریہ ادا کر کے اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا۔ شمائل کیوں نہ ہم لان میں چل کر باتیں کریں؟ میں نے تجویز پیش کی۔ ہاں کیوں نہیں، اس نے میری بات پر لبیک کہا۔ پھر ٹھیک ہے، تم اپنے طریقے سے لان میں پہنچو، میں اپنے طریقے سے آتی ہوں۔ لان میں ہم دونوں ٹہلتے ہوئے باتیں کرنے لگے، اس طرح کہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ میں کسی سے باتیں کر رہی ہوں۔ لان میں آئے تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ سمیر چیختا ہوا لان میں داخل ہوا۔ شمائلہ وہ کرسی، وہ کہنا چاہ رہا تھا۔ ہاں بتاؤ، کیا کوئی دوسری کرسی بھی ٹوٹ گئی؟ نہیں شمائلہ، بات میری سمجھ میں آ گئی، وہ کرسی دیکھ کر آیا تھا۔ کرسی ٹوٹی نہیں بلکہ جو ٹوٹی تھی صحیح سالم اپنی جگہ موجود ہے۔ اس کی باتوں سے حیرت جھلک رہی تھی۔ میں نے اپنی ہتھیلی پیشانی پر ماری۔ اس بدھو کو دوبارہ کمرے میں جانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ اس نے خود میری سوچ کی وضاحت کر دی۔ میرا موبائل کمرے میں رہ گیا تھا، مگر سمیر کرسی کیسے جڑ سکتی ہے؟ ہمارے سامنے ہی تو ٹوٹی تھی۔ میں نے اس کو جھٹلایا، ساتھ میں شمائل کو اشارہ کیا وہ کرسی پھر سے توڑ ڈالے۔ شمائل چلا گیا۔ شمائلہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو آؤ میرے ساتھ۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے میں داخل ہوتی، سمیر پتھر کا بت بنا ٹوٹی ہوئی کرسی کو دیکھ رہا تھا، اور شمائل کرسی کے پاس ہاتھ باندھے کھڑا سمیر کی بے بسی پر مسکرا رہا تھا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے کرسی کو جوڑا ہوا دیکھا تھا۔ سمیر حیرتوں کے عمیق سمندر میں غوطہ زن تھا۔ سمیر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور آپ کو وہم ہوا ہے، ورنہ تو میں نے بھی دیکھا تھا کہ کرسی ٹوٹ گئی ہے۔ اتنے میں امی بھی ہماری آواز سن کر کمرے میں آ گئی۔ پھپھو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کرسی ٹوٹنے کی وجہ سے میں گر گیا تھا۔ ہاں بتایا تھا، اور واقعی کرسی ٹوٹی پڑی ہے، مگر اس میں شور کرنے والی کیا بات ہے؟ امی نے حیرانگی سے کہا۔ پھپھو میں شور نہیں مچا رہا، بلکہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرسی ٹوٹنے کی وجہ سے میں گر گیا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ کمرے میں آیا تو کرسی صحیح سالم اپنی جگہ پر موجود تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کرسی ٹوٹی ہی نہ ہو، اور اب یہ دوبارہ ہمیں ٹوٹی ہوئی ملی ہے۔ نہیں بیٹا، تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا۔ جو چیز ٹوٹ چکی ہے بھلا وہ خود بخود کیسے جڑ سکتی ہے؟ ممی کے لہجے میں پیار بھرا تھا۔ امی یہ بات تو میں سے بول رہی تھی کہ کرسی کو ٹوٹا میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ او شٹ، کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرتا، سمیر نے جھنجھلا کر کہا۔ سمیر بیٹا تم میرے ساتھ آؤ،
اپنے کمرے میں آرام کرو، میں تمہارے لیے گرم گرم چائے لے کر آتی ہوں۔ گویا کہ امی کو لگا کہ سمیر کو آرام کی ضرورت ہے۔ سمیر سر پیٹتا ہوا امی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ میں کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی اور شمائل کو گھورنے لگی۔ شمائل، تھوڑی دیر پہلے یہ کرسی ٹھیک تھی نا؟ تو پھر ٹوٹی کیسے؟ میں نے مذاقاً سمیر کی بات دہرائی۔ شمائلہ، تم ٹھیک کہتی ہو، کرسی تو ابھی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ شمائل نے آنکھوں سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پلٹ کر کرسی کو دیکھا، واقعی کرسی اپنی جگہ پر صحیح سالم موجود تھی۔ شمائل، خدا کے لیے کرسی توڑ دو، ورنہ اس بار سمیر پاگل ہو جائے گا اور ہمیں گھر سے نکلوا دے گا۔ میں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شمائل بھی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا، مگر بیٹھنے سے پہلے وہ کرسی توڑ چکا تھا۔ ہمارا پہلا پلان کامیاب رہا، دوسرے کے بارے میں سوچنے لگے۔ اسی طرح باتوں باتوں میں شام ہو گئی۔ ہم سب گھر والوں نے مل کر رات کا کھانا کھایا، سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے۔ شمائل بھی کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلا گیا۔ میں اکیلی ہی خیالوں میں گم اپنے آنے والی لائف کے بارے میں سوچتی رہی کہ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح امی کی آواز میری کانوں میں آئی تو میری آنکھ کھلی۔ آج سنڈے تھا، اسی لیے مجھے کسی نے بھی نہیں جگایا تھا اور میں خوب سوتی رہی۔ امی کسی سے فون پر بات کر رہی تھیں، سمیر سے متعلق، شاید آنٹی نسیم تھیں۔ امی کہہ رہی تھیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے سمیر کو، بہکی بہکی سی باتیں کرتا ہے۔ جس دن آیا تھا تو ٹھیک ٹھاک تھا، مگر شام تک عجیب حالت ہو گئی۔ آگے سے شاید کچھ کہا گیا۔ نہیں نسیم، بھلا ہم نے اسے کیا کہنا ہے، ہمارا تو اپنا بچہ ہے۔ ہاں ہاں اب ٹھیک ہے، باہر لان میں ٹہل رہا ہے، مگر کن سوچوں میں گم ہے اور اداس بھی لگتا ہے، یہ نہیں پتا۔ میں نے کھڑکی کھول کر باہر لان میں جھانکا۔ واقعی میں وہ پریشان لگ رہا تھا اور اداس بھی، شاید اس پر کرسی کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ بچو، ابھی تو تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے، میرے ذہن میں یہ بات آئی۔ کھڑکی کھلی چھوڑ کر واش روم چلی گئی، فریش ہو کر ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور لان میں چلی گئی، جہاں پر سمیر کرسی پر بیٹھا گہرے خیالوں میں گم تھا۔ ہیلو سمیر، گڈ مارننگ، میں نے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہائے شمائلہ، گڈ مارننگ، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ میں نے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے کہا۔ نہیں تو بس ایسے ہی کچھ سوچ رہا تھا، مگر تم تو آج کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہی ہو۔ سمیر نے مجھے خوش دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، آج کالج سے چھٹی ہے نا، اسی لیے تھوڑا وقت تمہارے ساتھ بتا لوں گی۔ میں نے اسے خوش کرنا چاہا۔ میں نے محسوس بھی کیا کہ اس کے چہرے پر خوشی رقص کرنے لگی ہے۔ کافی دیر ہم اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ سمیر نے وہ ساری باتیں کہہ ڈالی تھی جو وہ دل میں دبائے بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد شمائل بھی ہمارے ساتھ تیسری کرسی پر موجود تھا۔ میں اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی، جواب میں وہ بھی مسکرایا۔ اتنے میں نائلہ چائے لے کر آ گئی۔ شمائل، تم چھت پر چلو، میں ابھی آتی ہوں، میں نے ہولے سے شمائل سے کہا۔ سمیر، تم چائے پیو، میں آتی ہوں، میں نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا اور خود کا کپ اٹھا کر اندرونی سیڑھیوں سے چھت کی طرف بڑھ گئی جہاں شمائل پہلے سے موجود تھا۔ مجھے شرارت سوچی۔ شمائل، تم چائے پیو گے؟ میں نے بے تکلفانہ گفتگو کی۔ شمائل نے پلٹ کر مجھے دیکھا، جو غالباً سمیر کو دیکھ رہا تھا۔ اور تمہارے پاس تو ایک ہی چائے کا کپ ہے، اس کا مطلب ہے تم بھی چائے پیو گے؟ بالکل، مگر میں تو سمجھتی ہوں کہ تم جنات اس طرح کی ضروریات سے معاورہ ہو۔ دیکھو شمائلہ، تم مجھے جن کہہ کر میرا مذاق اڑا رہی ہو، اس نے بگڑتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بات ہے، تو پھر یہ لو۔ میں نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے بلا تکلف کپ پکڑا اور چائے پینے لگا۔ ہم دونوں چلتے ہوئے چھت کی منڈیر تک گئے اور سمیر کو دیکھنے لگے جو ابھی تک چائے نوش فرما رہا تھا۔ شمائل، کچھ ایسا کرو کہ سمیر پاگل ہونے لگے، میں نے شمائل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شمائل نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ اچھا ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم اس کے پاس جا کر بیٹھو، اس کے کپ میں چائے ختم نہیں ہوگی۔ ویری گڈ آئیڈیا، میں ابھی جاتی ہوں، میں نے مٹک کر کہا، اور پھر جلدی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی سمیر کے پاس پہنچ گئی۔ میں آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی اور اسے بغور دیکھنے لگی جو ابھی بھی پریشان تھا۔ سمیر، تم نے ابھی تک چائے ختم نہیں کی؟ میں نے اس کی توجہ چائے کی طرف مبذول کرائی۔ میں خود یہی سوچ رہا ہوں کہ چائے ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ سمیر، چائے کیسے ختم ہوگی؟ تم چائے کم پی رہے ہو اور سوچ زیادہ رہے ہو۔ میں نے اس کا خدشہ زائل کرنا چاہا۔ ہاں شمائلہ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، آج میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں، خاص طور پر
وہ کرسی تو مجھے پاگل کر رہی ہے۔ اس نے ایک بار پھر کرسی کی بات دہرائی۔ شمائلہ، میری بات کا یقین کرو، میں نے اپنی آنکھوں سے کرسی کو جڑے ہوئے پایا تھا۔ اچھا اب چھوڑو بھی کرسی کو، تم چائے ختم کرو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک بار پھر اس کی توجہ چائے کی طرف مبذول کرائی۔ واقعی میں کچھ دکھانا چاہتی ہو؟ سمیر کی چائے ختم ہی نہیں ہوگی؟ ہاں ہاں ضرور، یہ لو، سمیر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے ایک دم سے کپ اپنے منہ کو لگایا اور ایک بڑا سا گھونٹ بھرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے کپ کو ہونٹوں سے ہٹا کر رکھا، آدھا کپ چائے ابھی بھی موجود تھی۔ اس کی حیرت میں اضافہ ہونے لگا، پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر اس نے ایک بار پھر کوشش کی، کپ کو اٹھا کر منہ سے لگایا۔ اس دفعہ وہ پانی کی طرح چائے پینے لگا، اور جب کپ میز پر رکھا تو پھر بھی آدھا کپ جھلک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہونٹ بھینچ کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، پھر بے ساختہ سا ہو کر ٹیبل کو گھونسا مارتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اسے اس طرح کرتا دیکھ کر چانک سی گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی اپنا سر دیوار سے ٹکرا لے گا اور پھر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں بھینچتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کپ ادھر ہی چھوڑ گیا۔ میں نے اٹھ کر کپ کے اندر جھانکا، جو کہ ابھی بھی آدھا بھرا پڑا تھا۔ میں نے اس کی بے چینی کا اندازہ لگا لیا۔ اس ساری سچویشن سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ میں نے اوپر کھڑے شمائل کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی چائے پی رہا تھا، اور پھر مجھے اس کی آواز سنائی دی، شمائلہ، میری چائے ختم نہیں ہو رہی، ہیلپ می پلیز۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کپ میری طرف بڑھایا۔ اس کی یہ بات سن کر میں مسکرا دی۔ ابھی ہم ایک دوسرے سے آنکھ مچولی کھیل ہی رہے تھے کہ سمیر کی آواز سنائی دی، جو چیختا ہوا اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ اس نے اب کیا دیکھ لیا؟ میرے ذہن میں خیال گزرا کہ شمائل کی آواز سنائی دی، کپ، جسے اس نے میرے ذہن کو پڑھ کر جواب دیا۔ جب میں نے ٹیبل کو دیکھا تو وہاں پر کپ موجود نہیں تھا۔ مطلب سمیر کو مزید پریشان کرنے کے لیے شمائل نے کپ اس کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ میں نے شمائل کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھوں سے میرے خیال کی تصدیق کی۔ سمیر میری طرف بڑھ رہا تھا، مگر اس کے آنے تک کپ ٹیبل پر دوبارہ موجود تھا۔ سمیر کی نظر کپ پر پڑی تو وہ آدھے رستے میں ہی رک گیا اور حیرت کا مجسمہ بنے کپ کو گھورنے لگا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہا۔ پھپھو، وہ چیختا ہوا واپس پلٹا۔ وہ امی کو پکارنے لگا۔ سمیر کی آواز سن کر امی بھی باہر آ گئیں۔ کیا ہوا سمیر بیٹا؟ ممی نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ سمیر تل ملایا ہوا کھڑا تھا۔ پھپھو، اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، اور تم اتنا گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ امی نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پھپھو، آپ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گی۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ مسلسل 1 گھنٹہ میں چائے پیتا رہا، مگر کپ میں چائے بھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ آپ شمالے سے پوچھ لو، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اسی کپ سے تنگ آ کر میں کمرے میں گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کپ میرے کمرے میں موجود تھا، کہ میری جان چھوڑنے والا ہی نہیں ہے یہ، اور اب پھر دوبارہ سے لان میں موجود ہے۔ سمیر نے کپ کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اس گھر سے خوف آنے لگا ہے، اور اب اس گھر میں نہیں رک سکتا، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے اس گھر میں جنات رہتے ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے اسے سارے گھر پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ پھوپھی، میرا سامان پیک کر دو، میں ابھی نکلتا ہوں۔ سمیر مکمل طور پر بوکھلاہٹ کا شکار تھا۔ مگر سمیر بیٹا، تم کل ہی تو آئے تھے، پھر اتنا جلدی کیسے جا سکتے ہو؟ امی نے اسے روکنا چاہا۔ پھپھو، میں کل ہی آیا تھا، مگر اب اور نہیں رک سکتا۔ اگر میرے ساتھ کچھ اور ہوا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر جلدی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور خود ہی اپنا سامان پیک کرنے لگا، جیسے وہ ایک پل بھی یہاں نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ امی اس سے بار بار پوچھتی رہیں کہ بیٹا ایسا کیا ہوا ہے؟ کل ہی تو تم آئے تھے، پھر اتنی جلدی؟ مگر وہ خاموشی سے اپنا سامان پیک کرتا رہا۔ سمیر اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر آ گیا اور مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں اور امی اس کے پیچھے ہو لیے۔ سمیر گیٹ کے پاس آ کر رک گیا۔ سمیر بیٹا، مجھے نہیں لگتا کہ تم جا رہے ہو، امی نے اپنا یقین پختہ کیا۔ پھپھو، لگتا تو مجھے بھی نہیں، مگر کیا کروں؟ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، اگر آپ کے ساتھ ہوا ہوتا نا تو ضرور آپ بھی یہ گھر چھوڑ دیں گی۔ اب میں نکلتا ہوں، اور ہاں، اس گھر کو کسی عامل وغیرہ کو ضرور دکھا لینا، ورنہ نقصان ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظر کپ پر پڑ گئی، جیسے شمائل نے اٹھا کر رکھا تھا۔ سامنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ کپ ہوا میں معلق ہے۔ جلدی سے وہ باہر نکل گیا۔ ہم دونوں حیران اور پریشان اسے جاتا دیکھ کر واپس آ گئے۔
امی تو اندر چلی گئی مگر میں لان میں موجود شمائل کی طرف بڑھ گئی، جو لان میں ایک کرسی میں بیٹھا مجھے اپنی طرف آتا دیکھ رہا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی اور شمائل کو نظر انداز کر کے سمیر کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے اس کا اس طرح چلے جانا کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ ہم نے اسے کافی پریشان کیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اداسی میرے چہرے پر رقصاں تھی۔ شمائل نے پوچھ ہی لیا، شمائلہ تم اتنی اداس کیوں ہو گئی ہو؟ سمیر چلا گیا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، مگر تم تو اس کے جانے کا سوگ منا رہی ہو۔ نہیں شمائل، یہ بات نہیں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہم نے اسے کچھ زیادہ ہی تنگ کیا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ شمائلہ جی مجھے نہیں پتا، جیسا آپ نے بولا میں نے ویسا ہی کیا۔ اب مجھے نہیں پتا کیا غلط اور کیا صحیح ہے۔ شمائلہ نے خود کو بری الذمہ سمجھا۔ اچھا اب چھوڑو بھی، کچھ اچھی باتیں کرتے ہیں۔ شمائل نے میری اداسی دور کرنا چاہی۔ نہیں شمائل، ابھی یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ میرا ذہن فریش ہوا تو میں تمہیں یاد کر لوں گی۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور شمائل وہیں پر بیٹھا مجھے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ وقت کے لیے سمیر کے غم میں شمائل کو بھول گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اپنے بستر پر دراز ہو گئی اور خیالوں میں گم اپنے کیے پر نادم ہونے لگی۔ شمائل اور میں، ہم دونوں بہت ہی خوش تھے۔ ہماری گمنام محبت قائم تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے عذرا کے۔ میں جہاں پر بھی ہوتی وہ ملنے چلا آتا۔ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ مجھے میری زندگی اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کی موجودگی میں میرا سارا خوف زائل ہو جاتا۔ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اگر کوئی آنکھ بھر کے مجھے دیکھ لیتا تو شمائل اس کی آنکھیں نکال ڈالتا۔ میں ہر قسم کی شر سے محفوظ تھی۔ غلط نگاہ مجھے چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا محافظ تھا وہ۔ ہمارے کتنے کام تھے جنہیں شمائل کر گزرتا تھا، مگر حالات یکساں نہیں رہتے۔ محبتیں زوال میں بدل جایا کرتی ہیں۔ ایک رات وہ مجھ سے ملنے آیا تو اداس لگا۔ میں نے اداسی کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگا، شمائل ایسا لگتا ہے کہ اب ہم جدا ہو جائیں گے۔ اس کے لہجے میں درد بھرا تھا۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا؟ میری تو دل کی دھڑکنیں رک سی گئیں۔ وہ کہنے لگا، میرے قبیلے کے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، وہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تم ہو اور دوسری وجہ قبیلہ فاران جو کہ ایک مسلمان قبیلہ ہے، اس کا سردار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ ہمارا سردار تو یہ برداشت کر لے گا کہ میں تمہارے ساتھ رہ لوں، مگر یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ وہ یہ برداشت نہیں کرے گا۔ ہمارے قبیلے کا یہ قانون ہے، جو اپنے مذہب سے بغاوت کرتا ہے اسے قید کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ شمائل نے اپنی ساری پریشانی میرے سامنے بیان کر دی، جسے سن کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ شمائلہ میں چلتا ہوں۔ وہ ہر وقت میری طاق میں لگے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہاں پر موجود ہوں اور تماشا کھڑا کر دیں۔ وہ بات جو ہم عرصے سے چھپا رہے ہیں عیاں ہو جائے۔ ہو سکتا ہے شمائلہ یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ میرے لیے دعا کرنا۔ اس میں کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا۔ قبیلہ فران والے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ان کے علم کے مطابق میں مسلمان نہیں ہوں، مگر میں تمہیں گواہ بنا کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ پھر شمائل نے ہمارا کلمہ پڑھا۔ قبیلہ فران والے آئیں تو انہیں بتا دینا، شاید وہ میری مدد کریں۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ہمارے مکان نے ایک جھٹکا سا کھایا۔ شمائلہ میرے خیال میں وہ آ گئے۔ میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، زندہ رہے تو پھر ملیں گے۔ اتنا کہہ کر شمائل چلا گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ایک انجانا سا خوف مجھ پر مسلط ہونے لگا کہ اب ہماری دوبارہ ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ جس مصیبت میں وہ پڑ گیا تھا مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ کاش میں اس کے لیے کچھ کر پاتی، مگر میں ایک انسان ہو کر کیا کر سکتی ہوں؟ صرف دعا۔ میں اس کے غم میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا میری عادت سی بن گئی تھی۔ مجھے وہ اپنا سا لگنے لگا تھا۔ اس کے بنا میں ادھوری تھی۔ مجھے بھی تو اس سے محبت ہو گئی تھی، مگر کبھی اس کو بولا نہیں تھا۔ اور آج جب وہ نہیں تھا تو میرا من چاہ رہا تھا کہ پکار پکار کر ساری دنیا والوں کو بتاؤں میں آدم زادی ایک جن زادے سے عشق کرنے لگی ہوں۔ اس کی جدائی مجھے تڑپا رہی تھی۔ میں خود کو بکھرتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اس کے غم میں نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی محبت کا احساس میرے من کو جلا رہا تھا۔ میں کتنی ہی دیر اس کی یادوں میں کھوئی رہی۔ اس کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی، جی بھر کے اسے دیکھنا چاہتی تھی، اور پھر حسرت سے اس جگہ کو دیکھنے لگی جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے موجود تھا۔
مجھے تو اس جگہ سے بھی محبت سی ہونے لگی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور بھاگ گئی تھی۔ میں ٹوٹ کر رونا چاہتی تھی، اپنے غم کو ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ کتنی ہی دیر میں اس کے غم میں روتی رہی۔ کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے دلاسا دیتا، میرے غموں کا مداوا کرتا، بلکہ غموں کا مداوا کرنے والا خود سے میرے لیے غم کا پہاڑ ثابت ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے اشکوں کی قطاریں بہہ پڑی تھیں۔ جب آنکھیں خشک ہو گئیں تو نیند کا غلبہ چھانے لگا، مگر نیند میں مجھے وہ نظر آنے لگا۔ میں نے دیکھا وہ آتشی زنجیروں میں قید ہے، بے بس اداس سی آنکھیں بند کیے کچھ کہہ رہا ہے۔ میں نے غور کیا تو مجھے اپنا نام سنائی دیا۔ میں تڑپ کر رہ گئی۔ میں پھر اسے پکارنے لگی، شمائل، شمائل دیکھو میں آ گئی ہوں۔ یہ سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور ایک اداس سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، مگر جانے وہ کیا چیز تھی کہ ہمیں ایسا لگا کہ ہمارے درمیان برسوں کی مسافت ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اندیکھے ہاتھ اس پر کوڑے برسا رہے ہیں۔ کوڑوں کے پڑتے ہی وہ کراہنے لگتا۔ اسے اس طرح پٹتا دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں اسے بچانا چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر میں اس کی طرف بڑھنے لگی، مگر یہ کیسا فاصلہ تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں جتنا اس کے قریب جاتی وہ مجھے اتنا ہی دور دکھائی دیتا۔ تھک ہار کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اپنی دونوں مٹھیاں بھینچ کر اوپر اٹھائیں، زور سے آہو فغاں کرنے لگی۔ کوئی بچائے اسے، پلیز کوئی بچائے، خدا کے لیے کوئی میری مدد کرے، وہ مر جائے گا، وہ مر جائے گا، شمائل مر جائے گا۔ کتنی ہی دیر میں ہم دیکھے وجودوں کو پکارتی رہی، مگر کون تھا وہاں جو میری مدد کرتا۔ اس طرح پکارتے پکارتے میری آنکھ کھل گئی۔ میری امی میرے سر پر کھڑی تھی۔ کیا ہوا شمائلہ بیٹی، کیا ہوا؟ میں مکمل طور پر ہراساں تھی، حیرانگی سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ میرے منہ سے شمائل شمائل نکلنے لگا۔ میں بے خود ہو کر اس حالت میں بھی کہہ رہی تھی جبکہ امی میرے سر پر کھڑی تھی، کوئی بچائے اسے، وہ اسے مار ڈالیں گے، امی شمائل کو بچا لو، اسے بچا لو، وہ اسے مار ڈالیں گے۔ میں بلک بلک کر رونے لگی۔ امی میرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر کر مجھے دلاسا دینے لگیں، جیسے وہ سب کچھ جانتی تھی۔ مگر امی کیا جانتی تھی کہ شمائل کون ہے اور میں کس کو بچانے کی باتیں کر رہی ہوں۔ میں کتنی ہی دیر امی سے لپٹی رہی۔ مجھے آج پتہ چلا کہ ماں کی آغوش میں کتنا سکون ملتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنا غم بھول گئی تھی، اسی لیے مجھے پھر سے نیند آنے لگی۔ امی نے سمجھا کہ میں سو چکی ہوں، اسی لیے خود سے جدا کر کے بستر پر لیٹا گئیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہمارے گھر کو۔ سمیر بھی ایسا ہی ہو گیا تھا، وہ بھی خوفزدہ سا ہو کر بھاگا تھا، اور اب ہماری بیٹی کے ساتھ بھی۔ یہ امی کی آواز تھی جو مجھے جاتے ہوئے کہہ گئی تھی۔ میں آنکھیں بند کیے کتنی ہی دیر بستر پر لیٹی رہی۔ شمائل کو اس حالت میں دیکھ کر بھلا مجھے کہاں نیند آ سکتی تھی۔ ساری رات آنکھوں میں گزر گئی۔ صبح دیر تک میں سوتی رہی۔ آج مجھے کسی نے نہیں جگایا۔ کالج جانے کا بھی دل نہیں تھا، اسی لیے بستر پر لیٹی رہی۔ مجھے عذرا کی آواز سنائی دی، جو روزانہ کی طرح آج بھی تیار ہو کر مجھے لینے کے لیے چلی آئی تھی۔ اس نے امی سے میرے بارے میں پوچھا، عذرا بیٹی، نہ جانے شمائلہ کو کیا ہو گیا ہے؟ رات کو ڈر گئی تھی، زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ اسے۔ مجھے لگا آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے ہم نے اسے اٹھایا نہیں، آرام کر لے۔ پھر مجھے عذرا کے چلنے کی آواز سنائی دی جو کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنی نظریں جھکا لیں۔ شمائلہ کالج نہیں جانا کیا؟ ابھی تک سوئی پڑی ہو؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں خاموش رہی۔ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ چلو اٹھو شاباش۔ نہیں عذرا، آج میں کالج نہیں جاؤں گی، تم جاؤ۔ ارے ایسے کیسے نہیں جاؤں گی؟ چلو اٹھ، جلدی کر۔ عذرا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خواہ تم بھی لیٹ ہو رہی ہو، تم جاؤ۔ میں نے عذر پیش کیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، تو پھر میں بھی نہیں جاتی، اس نے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے کہا اور سامنے دیکھنے لگی۔ دیکھو عذرا، آج میں واقعی ٹھیک نہیں ہوں، کل تک میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گی۔ پھر غور سے اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانا چاہی، مگر مسکراہٹ تو مجھ سے روٹھ گئی تھی۔ اوکے، پھر میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اور نہ جانے کیا سوچ کر اس نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور ٹیک کیئر بائے بائے کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔
तकरीबन आधा घंटा मैं बिस्तर पर लेटी रही। तब तक मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। अब सारा दिन तो बिस्तर पर नहीं बिताया जा सकता था, इसीलिए थक हार कर उठ खड़ी हुई। फ्रेश होकर चाय बनाने किचन में चली गई। चाय का कप लेकर ऊपर छत पर चली गई और टहलते हुए चाय पीने लगी। मेरी नज़र लॉन में पड़ी तो देखा कि मस्जिद के इमाम साहब कुर्सी पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। शायद अम्मी उन्हें लेकर आई थी दम वगैरह करवाने के लिए। कुछ ही देर में अम्मी छत पर आ गईं। शुमाइला बेटी, ज़रा नीचे लॉन में आना। मैं बगैर कोई जवाब दिए नीचे लॉन में चली गई। मौलवी साहब, ये है मेरी बेटी, रात को ख्वाब में डर गई थी, इस पर ज़रा दम कर दें। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर मौलवी साहब के सामने बिठाया। मौलवी साहब काफ़ी देर तक कुछ पढ़ते रहे और दम करके चले गए। मैं जानती थी कि हमारे घर पर किसी जिन का साया नहीं है और ना ही मुझ पर है। ये तो शुमाइल की जुदाई का असर था जो मैं रात भर उसके लिए तड़प रही थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मैं फिर से कॉलेज जाने लगी, लेकिन अब खामोश और उदास रहने लगी। अज़रा ने बहुत बार मुझे टटोलने की कोशिश की, मगर मैंने उसे कुछ ना बताया। मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया, मगर वो नहीं आया। फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो जिंदा है और वो ज़रूर आएगा। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम है, मगर ये वक्त कैसा मरहम हुआ कि वक्त गुजरने के साथ उसकी कमी शिद्दत से महसूस होती है। जब तक है जान बाकी वो मुझे याद रहेगा। उसके साथ ज़िंदगी के जो लम्हे गुजारे थे वो मेरी ज़िंदगी का कुल सरमाया है। वक्त गुजरने के साथ मैं तो उसे नहीं भुला पाऊंगी, मगर वक्त से ये शिकायत मुझे हमेशा रहेगी। ना वो दिन रहे, ना वो महफिलें, ना वो जान से अजीज लोग। वक्त छीन के ले गया मुझसे मेरे अपने कहां कहां। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।